बापा, आपने आंखों पर ये पट्टी जो बांधी हुई है, क्या हम इस तरह पट्टी बांध सकते हैं? नीज किसी सफर में अगर इस तरह पट्टी बांधें तो क्या हमारा आंखों के कुफले मदीना पर अमल शुमार होगा या नहीं? और हमारा आंखों पर इस तरह सफर के दौरान पट्टी बांधना कैसा? असल वो जो तवील रूट होता है ना, लंबा रूट फ्लाइट का, उसमें ये देते हैं, या हो सकता है बाद फ्लाइटों में देते होंगे, बाद में नहीं देते होंगे, हर फ्लाइट में नहीं देते ये। तो लंबे रूट पर, जो साउथ अफ्रीका का रूट लंबा था, तो उसमें ये सोने के लिए देते हैं कि मतलब ये एक आदमी लगा के वो सो जाए, उजाले वगैरह से बचत हो, कदरे बचत हो, पूरी बचत नहीं होती। तो हमने इसको मतलब ये कि आंखों के कुफले मदीना के लिए तरकीब बना ली। हुआ ये कि हमारी सीटें इस तरह थी कि बिल्कुल हमारे फ्रंट, बिल्कुल सामने हमारी रुक करके, वो पता था हमको कि ये मतलब ये सीट है इसीलिए कि इधर आके बैठेगी। अब अगर बैठे गांव वाला मामला होता तो फिर भी हाजत ऐसी न थी। अब बैठेगी, अब वो हेयर होस्टेस होती है, इसका जवान होना शायद शर्त होता है, इसका बेपर्दा होना शर्त होता है, वगैरह वगैरह कई शराइत होती होंगी जिनमें ये नुमाया शराइत। अब एक बेपर्दा जवान औरत अब सामने बैठे, और अब क्या किया जाए? महदूद वक्त के लिए बैठती है, जैसे कि वो हवाई जहाज शायद उतरता है, चढ़ता है, इस तरह मतलब यानी कि डिपार्चर, अराइवल, ऐसे मौके पर उसके बैठने के मामलात होते हैं। तो हमने मतलब ये कि ये आइडिया आ गई हम लोगों को, उन्हें बोला ये तो इसको नहीं हटा सकते। जैसे मैं पहले भी बोलता रहा हूं कि हम बेपर्दा औरतों को बुर्का पहनाने में नाकाम हो गए। हम बुर्का पहन नहीं सकते, तो हम अपनी आंखों को बुर्का पहना दे, है ना, अपनी आंखों को झुकाना सीख ले, अपनी आंखों की हिफाजत करने की कोशिशें तेज तर कर रहे। तो अब यह कि बिल्कुल जान पे सामने बैठी हो बेपर्दा औरत, अब किस तरह इससे बचे आदमी? आंखें भी अगर बंद रखे तो यार कितनी देर बंद रखे, झुका कर रखे तो कितनी देर झुका के रखे, उठ तो जाती है आंख, बचाना दुश्वार होता है। तो ये हमने ये कपड़े का चश्मा लगा लिया कुफले मदीना का। तो वो निगरान शूरा ने वो बता दिया था कि वो जब टून बजेगी ना, उसकी सीट बेल्ट बांधते ना, सीट बेल्ट अब खोलने की इजाजत मिल जाती है, तो वो टून बजती है, तो वो टून बजेगी ना तो ये अपनी सर्विस पे निकल जाएगी पैसेंजरों की खिदमत करने के लिए। तो ये सब तरकीब थी हमारी, तो इसलिए हमने ये लगाए थे चश्मे। तो ऐसे मौके पर ज़ाहिर आपको भी लगाने चाहिए, अगर आपके अंदर नफ्स है तो। नफ्स किसके अंदर नहीं है? तो ये फरिश्ता होता है, वो मासूम है। फरिश्ते के अंदर शहवत रखी ही नहीं गई ना, फरिश्ते को रखी नहीं गई शहवत, जानवर में रखी गई, इंसान में रखी गई। तो जिसके अंदर रखी गई उसको निगाहों की हिफाजत इनमान होकर ये कि अगर औरत है तो देखेगा तो ज़ाहिर फंसेगा ही। अब बोलेगा नहीं मैं अपनी माँ बहन की नीयत से देख रहा हूं, तो ये नीयत क़यामत के रोज आपकी चलेगी? नहीं चलेगी ना, तो यहां भी नहीं चलेगी, देखने की इजाजत आपको नहीं दी जाएगी। तो इसलिए निगाहों की हिफाजत मकसूद है। ये चश्मा तो इस तरह का चश्मा तो खैर अपने समझे कोई कंपलसरी नहीं है, और हर एक की जरूरत भी नहीं है पहनने की, शर्माएगा। लेकिन वहां हवाई जहाज में चल जाए, लोग समझेंगे सोने के लिए इसने ये पहना हुआ है। या वैसे ही हमने तो आपस में मशवरा किया कि यार यहाँ आते जाते हैं ना दूसरे मुल्कों में, तो हम आते जाते हैं, कभी कहीं आना जाना होता है। पाकिस्तान में तो बहुत कम ही निकलना होता है,
تو یار یہاں بھی اپنے بے پردگی تو کہاں نہیں، یہاں بھی یہ چشمے پہن لیا کریں. اب کار میں کس نے دیکھنا ہے؟ اب کوئی دیکھے گا بھی کہ کار میں اس نے چشمہ پہنا ہوا ہے، وہ سمجھے گا کہ یار یہ سویا ہوا ہے، کبھی ہوائی جہاز میں اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے تو مزہ آ گیا اس کو. تو یوں نگاہوں کی حفاظت کی بچت. لیکن یہ عام زندگی میں جیسے بازاروں میں یہ نہیں چلے گا. لوگ مذاق اڑائیں گے اور ایک دوسرے کو روکیں گے دعوت اسلامی سے کہ دیکھو تم اگر دعوت اسلامی میں جاؤ گے تو یہ سب تم کو کرنا پڑے گا. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ نہیں کر سکتا آدمی. تو اس لیے مطلب یہ کہ اندر ضرورتاً ہم نے اس کو استعمال کیا ایسے موقع پر کہ جہاں لوگ یہ سمجھیں کہ یہ سویا ہوگا. تو سوتے ہوئے اگر کوئی یہ لگاتا ہے نا، گھر میں بھی کہیں بھی لگائے گا، مدنی قافلے میں اور لیٹا ہے اور یوں لگا لیا تو کوئی اس پہ معیوب نہیں ہے. لوگ ویسے چادر وغیرہ، کپڑا، یوں رومال وغیرہ بھی کچھ گڈی کر کے آنکھوں پہ رکھ لیتے ہیں بعد اوقات. یوں حکمت عملی کیسا استعمال کیا جائے. اس کو پہن کر چل نہیں سکتے، چلیں گے تو ٹھوکر لگ جائے گی، خطرہ ہے. اتنا نظر نہیں آتا، صاف کم نظر آتا ہے. اور اگر اس میں آنکھیں پھاڑ کے دیکھے گا تو ذرا نگاہیں کمزور ہونے کا اندیشہ رہے گا کہ آنکھوں پر زور پڑے گا. پھر یہ کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو تنفیر عوام کا باعث ہو. لوگوں کو تنفیر، نفرت، لوگوں میں باتیں ہوں، انگلی اٹھے. یہ انگلی بھی اٹھے گی اس پر، یہ کیا چڑھایا، اس نے کیا چڑھا لیا. ہو سکتا ہے کہ اس پر کوئی لباس شہرت کا بھی حکم لگ جائے ان مانو کر کہ انگش نمائی تو ہوگی، خدا بہتر جانے. تو اس لیے ایسے خاص موقع پر کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، یا اپنے ہی دو چار عیسائی بھائی ہیں اور ایسا موقع اور اس نے لگا لیا تو چل جائے. باقی اس کو عوام میں نہیں چلے گا. یہ نہ یہ بازار میں ملے گا. یہ تو مطلب وہ مدنی انعامات والے میرے کو لگتا تھا کہ اس میں حرکت میں آئیں گے تو یہ بنوانے نکلیں گے، لیکن یہ ہر جگہ چلے گا نہیں. کہیں کہیں چل جائے گا. کار وغیرہ میں، کار وغیرہ کے لیے تو یہ بہترین سونا ہے، گولڈن ہے. جہاں کار میں جا رہا ہے اور بے پردگی ہے تو ڈرائیور تو نہیں پہن سکتا. پیسنجر اگر نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہے اس کے لیے مدینہ ہے. بھائی یہ چڑھا لے، تسبیح نکالے اور پڑھتا چلا جائے. اب اگر وہ اپنے اوراد و وظائف پڑھتا چلا جائے تو بہت نگاہوں کی حفاظت ہو سکتی ہے. اپنے جو مدنی پھول عطا فرمائے نا پاپا، کہ اگر یہ اس نے اپنے آنکھوں پر لگایا اور اگر اندر سے آنکھیں سے کھلی رکھی ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ شاید میڈیکلی طور پر اس کی آنکھوں پر زور پڑے، اثر پڑے. تو اگر اسے پٹی لگائی لی آنکھوں کے اوپر، کار کے اندر کسی ایسی جگہ ہو، تو آنکھیں بند کر کے پھر بیٹھ جائے. آلریڈی پردہ تو پڑا ہوا ہے نا آنکھ میں، یہ پپوٹے ہیں جو یہ بند کر لے. جی مدینہ ہو جائے گا. تو یہ بھلے یہ چشمہ بھی ہے لیکن پپوٹے بند رکھے، اس میں سے دیکھنے کی کوشش نہ کرے ورنہ زور لگے گا آنکھوں کو تو یہ نقصان دہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی یہاں پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی حافظ صاحب. جی پاپا یہ کپڑے کا بنا ہوا تھا؟ ہاں تو یہ کپڑے ہی کا بنا ہوا تھا. جی اگر کوئی سفر مدینہ کے لیے کوئی جاتا ہے یا عمرے کے لیے کوئی گیا ہوا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، تو وہ کیا اس طرح جہاز میں پہن سکے گا؟ سبحان اللہ. ہاں یہ تو نہیں پہن سکتا، چاہے کپڑے کا ہو چاہے پلاسٹک کا ہو. چہرہ چھپانے کی مرد عورت دونوں کو اس طرح کے چہرے سے مس ہو رہی کوئی چیز چھپا نہیں سکتا چہرے کو. جزاک اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں جو مقصد بیان کیا گیا وہ آنکھوں پر کپڑا یا یہ جو بھی یہ جو چیز تھی، یہ رکھنے کا جو علت یا مقصد ہے وہ تھی اپنی آنکھوں کو بدنگاہی سے بچانا. یہ ایک ذریعہ ہوا جس کی کوئی یداد اب آپ کے سامنے بیان ہوئی. مزید ایک اور مسئلہ ہمارے پیش نظر آیا، مگر مقصد یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو بچائے. اور یہ جہاز کے اندر گویا کہ ایک عمل ہوا جو مدنی چینل پر دکھایا گیا. ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی ایک نیت ہے
کہ بھائی اگر کسی نے پہنا ہے تو مدنی چہرے پر دکھانے کی کیا ضرورت تھی. تو یہ ایک پیغام ہے کہ اپنی نگاہوں کو بالخصوص جہاز کے اندر جہاں پر ہر تقریباً بے پردہ عورتوں کی بھرمار ہوتی ہے جہاز کے اندر، چاہے سیٹ پر ہو یا پیدل چلتی ہو جو بھی ہو، تو وہاں پر اپنی نگاہوں کی حفاظت کی صورت ہو. جہاں پر کسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کے بیٹھ گئے، اور وہاں پر اگر کوئی دوسرا شخص اس کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، ہنس رہا ہے، اور اسے مطلب وہ کیبن میں چلے جاتے ہیں پیچھے خالی گپے لگانے کے لیے، جو ان کے جو کچن بنا ہوا ہوتا ہے وہاں پر یہ چلے جاتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر خالی ایئر ہوسٹس سے باتیں کرتے ہیں، گپے لگاتے ہیں. ان کو بھی گپے لگانے ہوتے ہیں کیونکہ 2-2 گھنٹے ایسے ملتے ہیں کہ نہ ان کے پاس کام ہوتا ہے نہ پیسنجر کے پاس کوئی سا کام ہوتا ہے. تو ایسی صورت کے اندر پھر یہ ٹائم پاس کرتے ہیں اور اپنے لیے جہنم کی آگ جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں تو میں نے دیکھا جو ہم نے مدنی مکالمے میں بھی بیان کیا تھا کہ پیدل چلتے ہوئے بھی احتیاط کی جا رہی تھی کہ یار پیدل بھی کیسے چلے، سیٹوں پر بھی جس طرح بیٹھی ہوئی ہوتی ہے بہت برا حال ہوتا ہے، اگلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے برا حال ہوتا ہے. تو یہاں پر جو چیز سمجھانا مقصد ہے وہ یہ کہ اپنی نگاہوں کو بد نگاہی مطلب اپنی آنکھوں کو بد نگاہی سے بچائے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ خوب توجہ دلائی آپ نے کہ واقعی جب ہوائی جہاز میں ہم چلتے ہیں، جیسے داخل ہوئے تو کئی سیٹوں پر سیٹیں بھری ہوئی ہیں، اب اس میں عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، اب نگاہیں نیچی کرو تو یہ نظر آتی ہیں، اب چھت پہ دیکھو تو لوگ مذاق اڑائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا اس کو. یہاں چھت پر دیکھنا آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ بن سکتا ہے لیکن بہت دشوار ہے، یہ ٹکرا جائے گا، چل نہیں پائے گا. تو اب کیا کرے، نگاہیں نیچے رکھتا ہے تو یہ عورتیں نظر آ رہی ہیں، اور جس انداز میں یہ بیٹھی ہوتی ہیں، خدا کی پناہ جس طرح کا لباس ہوتا ہے، یہ خالی بس یہ اللہ بس ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو میں نے اس میں بچنے کی صورت ہے نہیں، ویسے بظاہر بالکل یہ لگے بہت دشوار ہے. جگہ اتنی تنگ ہوتی ہے کہ یہاں اگر احتیاط نہیں کرے گا تو کسی عورت پہ گرے گا تو وہ پھر فساد ہوگا، ٹکرا جائے گا تو فساد ہوگا، خود اپنے آپ کو چوٹ آ جائے گی. تو یہاں میں نے ایک تجربہ کیا ہے ایسے موقع پر کہ اگر آنکھیں پٹ پٹا کر چلے نا تو کافی نگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح میں نے ٹرائی کی نا تو راستہ بھی نظر آ جاتا ہے، اور عورت پر نظر پڑنے سے کافی میں نے اس میں بہتری محسوس کی. تو یہ کیا ایک آدھے منٹ کا مطلب یہ ٹرن ہوتا ہے، کوئی زیادہ دیر کرنا نہیں پڑتا. یہ اور ہوتا بعض ہوگا جی باپا آگ کا دریا، چاہے وہ آدھی منٹ کا ہو 1 منٹ کا ہو، اس میں آگ کا دریا بھی کیسا یار جی بابا. اس میں بھی اگر اجازت ہو تو ایک افریقہ جاتے ہوئے، ساؤتھ افریقہ جاتے ہوئے، حالانکہ ویسے ہم دوسرے ملکوں میں بھی جاتے ہیں یار، لیکن ساؤتھ افریقہ جاتے ہوئے جس طرح کے پیسنجر، ایسی بے غیرتی کہیں بھی شاید میں نے نہیں دیکھی جو ان فلائٹوں میں دیکھی ہے. اللہ اللہ، اور جس طرح کا لباس میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا، آدمی کیسے بچائے اپنے آپ کو یار. تو اس میں بس آنکھیں بس پٹ پٹانے کا میں نے، یہ میری ایجاد ہے. اب اس میں آدمی شرما ہے تو ٹھیک ہے، کیا کرے. ابا میرے ذہن میں ایک مدنی مشورہ ہے، میں تو کر کے نکل گیا. میں تو ایک مدنی مشورہ اگر آپ کی اجازت تو میں بھی عرض کر دوں، کیونکہ یہ جب ہم جہاز میں داخل ہوتے ہیں نا تو گیٹ پر ہی عموماً ایئر ہوسٹس آپ سے بورڈنگ کارڈ مانگتی ہے سیٹ نمبر کے لیے. تو یہ آپ اپنے طور پہ پہلے سیٹ نمبر یاد رکھ لیں، اور اس سے وہ زبردستی باتوں کا لیتی ہے تو اس سے جو بھی نیچے نگاہیں کر کے نکل جائیں، اس سے جو بھی ترکیب بنانی ہے. اب بس یہ جو جس میں سامان رکھتے ہیں نا کیبن میں، کیبن کے ساتھ ہمارے سیٹ کا نمبر لکھا ہوتا ہے، A12 B26 E30، جو بھی ہمارا بورڈنگ کارڈ کا نمبر ہو. اگر آپ چلتے چلتے بورڈنگ کارڈ کے نمبر کے مطابق صرف اپنی اس کیبن کو دیکھتے رہیں گے نا، جیسے یہ اوپر کی طرف، یہ نیچے نہیں ہے کیبن جس میں ہم اپنا سامان ڈالتے ہیں، لگیج ڈالتے ہیں، اس پر نمبر لکھا ہوا ہے. آپ وہ نمبر دیکھتے ہوئے چلتے رہیں بابا، آپ کی سیٹ کا نمبر ہی آپ کو دیکھنا ہے.
تو سیٹ کا نمبر دیکھتے ہوئے چلتے رہے تو آپ کی نگاہ نیچی نہیں، آپ کی نگاہ اوپر سیٹ نمبر جو کیبن ہے نا اس کے اوپر لگی ہوئی ہے. بھئی یہ دیکھتے ہوئے چلتے رہیں تو یہ چلنا معیوب بھی نہیں لگے گا، لوگوں کو حیرت بھی نہیں ہوگی، اور آپ کی نگاہ نیچی بھی نہیں رہے گی، اور آپ آگے بھی نہیں نکل جاؤ گے کہ پتہ چلے گا اپنے آگے نکل کے دوبارہ پیچھے آؤ. تو بالکل آپ اپنی سیٹ پر لا کر رک جاؤ گے اور سامان لا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں گے. یہ ایک میری موٹی عقل میں بات آئی تھی، کیونکہ سیٹ تو ڈھونڈنی ہے اپنی کہ میری سیٹ ہے کدھر، میرا سیٹ نمبر کون سا ہے، اور اس کے لکھا ہوا اوپر ہے نیچے نہیں ہے. اس کے لیے نگاہ اٹھانی پڑے گی آپ کو، اور اس کو دیکھتے ہوئے چلتے رہیں گے تو وہاں پر حتی الامکان کوشش یہ ہوتا الامکان ایسا ہوگا کہ آپ کی نظر شاید ان بے پردہ یا اس طرح کی سیٹوں پہ نہیں پڑے گی جو سیٹوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. فرق پڑ سکتا ہے. یہ بھی اچھی آئیڈیا ہے. بات آتی ہے کہ کیا میں بد نگاہی سے بچنا چاہتا ہوں یا نہیں، اپنی نگاہوں کو بچانا چاہتا ہوں یا نہیں. جو اپنی نگاہوں کو بچانا چاہتا ہے اس کے لیے راستے نکل آتے ہیں، جو بد نگاہیاں کرنا چاہتا ہے اس کو معاذ اللہ ایسے گندے نظارے مل جاتے ہیں. ساری مدنی سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری سوچ کے اندر کیا ہے. دعا کرے اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں آنکھوں کا کفل مدینہ نصیب فرما دے. آمین.